वेलकम आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तारीफ़ें खालिक लम यज़ल के नाम जो ज़र्रे को सहरा क़तरे को दर्जा बेज़र को अबूज़र कर देता है। दरूद व सलाम के करोड़ हा गजरे आकाए दो जहाँ की बारगाह में जो साकिए को सरोर शाफ़ा नशीन हैं। सलामी अकीदत व मोहब्बत आल नबी व अस्हाब नबी व औलाद अली अलैहिस्सलाम के नाम। आज की ये खूबसूरत तकरीब जश्न बहारा महफिल मुशायरा के नाम से इनाक़ात पज़ीर है। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब ताहिर मजीद से वो आएँ और आयात रबानी से अपने क़ुलूब व ज़हान को मुअत्तर फरमाएँ। जनाब ताहिर मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक, डायरेक्टर मियाँ मोहम्मद बख्श पब्लिक लाइब्रेरी मीरपुर। मेहमान ख़ुसूसी जनाब आरिफ हुसैन जाफरी, सफ़ीर अमन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी बरतानिया। मेहमान एज़ाज़ जनाब मलक अशफाक अवान, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर टू वज़ीर बरक़ियात। इस प्रोग्राम का इंतज़ाम व इंसराम फरमा रहे हैं जनाब प्रोफेसर सगीर आसी, जबकि इस तकरीब को तक़वियत बख्शी है प्रोफेसर आफ्ताब हुसैन बस्मी ने। जबकि हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोफेसर अफसा बारी, साबिक़ प्रिंसिपल गर्ल्स डिग्री कॉलेज अफजलपुर। सदियों से फ़र्श राह थे जिसके लिए नजूम, आगोश आमीना में वो रश्क कमर है आज। किसके कदमों से चमकी है बतहा की सरज़मीं, ज़ुल्मत कदू में शोरे नवीद फहद है आज। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमीमा हनीफ। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद मुरसिल फ़ख्र दो आलम, अहमद मुरसिल फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह नबूवत मुरसिल खातम, माह नबूवत मुरसिल खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफ्र की ज़ुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लुटाई, कुफ्र की ज़ुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लुटाई, दीन की दौलत जिसने लुटाई। लहराया तौहीद का परचम, लहराया तौहीद का परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह नबूवत मुरसिल खातम, माह नबूवत मुरसिल खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहम की हर जंजीर को तोड़ा, रिश्ता एक अल्लाह से जोड़ा। वहम की हर जंजीर को तोड़ा, रिश्ता एक अल्लाह से जोड़ा, रिश्ता एक अल्लाह से जोड़ा। शिरक की महफिल कर दी बरहम,
شرک کی محفل کر دی پر ہم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈے دل سے سوچ کے دیکھو کیا ہوگا جب کل کے لوگ ٹھنڈے دل سے سوچ کے دیکھو کیا ہوگا جب کل کے لوگ پوچھیں گے کہ وہ نسل ہے گونگی ہم تو سخنور کتنے تھے. ایک قطع خاص طور پر پہلے آپ کے لیے اور پھر ایک نظم پھر میں مدد کروں گا اور باقی جو تو پروفیسر صاحب کے لیے نئی نئی ذمہ داریاں ان کو ملی ہیں اور اللہ کرے ان کی اس پڑھائی میں اور اوج میں کمال میں مزید بلندی ہو. آپ نظر والے وہ پڑھ رہے تھے ابھی ہمارے سیکرٹری صاحب تو مجھے اسی سے ذہن میں آیا کہ اسی کو پھر میں ریپیٹ کروں کہ عرض کیے کہ نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے. نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے اور نفس میں بکھیرنا کمال ہوتا ہے. نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے اور نفس میں بکھیرنا کمال ہوتا ہے. اور پروفیسر صاحب بلندیوں پہ پہنچنا تو کوئی کمال نہیں طاہر صاحب ہاں مگر بلندیوں پہ ٹھہرنا نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے اور نفس میں بکھیرنا کمال ہوتا ہے اور بلندیوں پہ پہنچنا تو کوئی کمال نہیں ہاں مگر بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. یہ تو بطور خاص آپ کے لیے تھا. اب سفیر امن ہمارے جناب عارف حسین جعفری صاحب کشمیری نژاد برطانوی شہری ہیں. میں جب بھی یہ تشریف لاتے ہیں تو ہر سال چاہے خدا کا موسم ہو لیکن ہم جشن محرم مناتے ہیں. اس مرتبہ بھی آپ تشریف لائے تو بزمی صاحب نے ذکر کیا میں نے کہا کہ انہیں ضرور لائیں گا. بہت شکریہ. میں آپ سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری محفل میں ہم صرف کشمیری لوگ ہی نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ ہمارے پنجابی بھائی اور دور دور سے دوست جو ہیں یہ ہمارے حبیب الرحمان حبیب صاحب کل بھی ہمارے ساتھ تھے. یہ خوشاب سے ہیں تشریف لائیں اور یہاں اکثر ہماری معافی میں یہ آتے ہیں. کیونکہ اب وہ بات تو ختم ہو چکی اب صرف شعروں والی بات ہے تو میں مختصر کرتا ہوں اس کو. ایک نظم کل بھی شاید اس کا ذکر بھی ہوا 21ویں صدی آج کے دور کے حوالے سے کہ آج ماں باپ کس طرح بچوں کے لیے پریشان ہے اور بچے والدین کے ساتھ کیا ان کا رویہ ہے. بہن بھائی اور یہ محبت اور خلوص اور پیار اور انس اور علاوت اور مٹھاس اور شیرینی یہ سارا کچھ ختم ہو گیا. تو وہ نظم کی اس کا عنوان ہے 21ویں صدی. یہ اثر بھی ہم بیٹھے ہوئے کہ ہر سمت ہے وحشت چھائی ہوئی ہر سمت ہے وحشت چھائی ہوئی ہر سو نفرت پھیلائی ہوئی. ہر سمت ہے وحشت چھائی ہوئی ہر سو نفرت پھیلائی ہوئی اور ہر دانگ آندھی ہے اندھیرا ہے ہر جان پہ ہے بن آئی ہوئی. ہر دانگ آندھی ہے اندھیرا ہے اور ہر جان پہ ہے بن آئی ہوئی. بھائی کا دشمن بھائی بھائی کا دشمن بھائی ہے. بہنوں میں محبت ختم ہوئی اور ماں باپ ہیں بچوں سے نالاں جگ میں ہے قیامت آئی ہوئی. بھائی کا دشمن بھائی ہے بہنوں میں محبت ختم ہوئی اور ماں باپ ہیں بچوں سے نالاں جگ میں ہے قیامت آئی ہوئی. اور ہمدم کا ویری ہے ہمدم کا ویری ہے ہمدم تاریخ کا ہے یہ زیر و بم ظلمت کی گٹائیں چھائی ہوئی معیشت کی گھڑی ہے آئی ہوئی ہر سو نفرت پھیلائی ہوئی ہر سو نفرت پھیلائی ہوئی. جناب صدر نہیں سو سکو گے دوا کے سہارے نہیں سو سکو گے دوا کے سہارے کسی سے کہو تم کو زیبا پکارے. کہاں جا سکیں گے یہ بیمار دل کے کہیں جا بھی سکتے ہیں وحشت کے مارے. تمہیں فکر بھی ہے ہماری کہ ہم نے کہاں کیسے فرقت کے لمحے گزارے. سر فاروق صاحب شعر دیکھیے گا. بڑھی جا رہی ہے اداسی ہماری بجھے جا رہے ہیں ستارے ہمارے. بڑھی جا رہی ہے اداسی ہماری بجھے جا رہے ہیں ستارے ہمارے. میرا ہاتھ تھامے وہ کہتی تھی اکثر میرا ہاتھ تھامے وہ کہتی تھی اکثر یہ میں ہوں یہ تم ہو یہ سپنے ہمارے. میرا ہاتھ تھامے وہ کہتی تھی اکثر یہ میں ہوں یہ تم ہو یہ سپنے ہمارے. سبھی ٹھیک ہو جاتا تھا جب وہ کہتی سبھی ٹھیک ہو جاتا تھا جب وہ کہتی سبھی ٹھیک ہوگا علی میرے پیارے.
ہوئی ہے. ایک غزل کرنا چاہ رہا ہوں, ماضی میں ایک لکھی تھی. سب سے پہلے اس پہ میں کروں گا, اس کے بعد یہ میں غم کی بات کروں گا, دکھ کی, جو آج کل حالات چل رہے ہیں. تو وہ غزل جو ہے وہ میری ماضی میں تھی, کہ کافی پرانی ہے, 15-20 سال پہلے شاید لکھی تھی, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. میں اندر ہی اندر مر رہا ہوں, میں اندر ہی اندر مر رہا ہوں, وفا کے نام سے میں ڈر رہا ہوں. میں اندر ہی اندر مر رہا ہوں, وفا کے نام سے میں ڈر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کیا ہوگا پھر بھی, مجھے معلوم ہے کیا ہوگا پھر بھی, نہ جانے کیوں میں ایسا کر رہا ہوں. اور میں کہ ٹوٹا تو اس کے ساتھ ٹوٹا, میں کہ ٹوٹا تو اس کے ساتھ ٹوٹا, جیسے مدت سے اس کا گھر رہا ہوں. اور کتنا مانوس ہوں ایک اجنبی سے, کتنا مانوس ہوں ایک اجنبی سے, جیسے اس کی چوکھٹ کا میں پتھر رہا ہوں. میں اندر ہی اندر مر رہا ہوں, وفا کے نام سے میں ڈر رہا ہوں. اچھا, تو جناب والا ایک جو سیاسی موضوع تھا, یا سیاسی سمجھ لیں کہ یا سماجی سمجھ لیں, آج کل جو حالات چل رہے ہیں, تو اس حوالے سے میں نے ایک موضوع گھڑی جو آج کل ہے وہ چل رہا ہے, اس پہ ایک قطعہ لکھا ہے. بارہ ایک عرصے کے بعد لکھا ہے, شاید اوزان میں وزن میں کچھ فرق رہ گیا ہو. تو کچھ یوں ہے کہ یوں پھرتے انصاف کا طالب ہے مجرم, یوں پھرتے, یعنی کہ پھر سے مراد کثرت, یہ بہت زیادہ شدت سے, یوں پھرتے انصاف کا طالب ہے مجرم, عدالت بھی آ کٹہرے میں کھڑی ہے. یہاں ہر ایک کا غم ہے دال روٹی, ہر بلے کا, یہاں ہر ایک کا غم ہے دال روٹی, اور ایوان بالا کو فکر گھڑی ہے. یہاں ہر ایک کا غم ہے دال روٹی, اور ایوان بالا کو فکر گھڑی ہے. جو پھرتے انصاف کا طالب ہے مجرم, عدالت بھی آ کٹہرے میں کھڑی ہے. بہت بہت شکریہ. مختصر سی نثری نظم ہے, عنوان ہے یا صاحب صدر کی اجازت ہو, عنوان ہے عقیدت. ایک کاغذ اور قلم, ایک کاغذ اور قلم, میں اور تم. یوں ہے کہ میں تمہیں اپنی کسی نظم کا عنوان چاہوں, اور لفظ ہیں کہ ودو چاہیں. مجھ کو نہیں معلوم کہ ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے, مجھ کو نہیں معلوم, مجھ کو نہیں معلوم کہ ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے. تم یہ دیکھو کہ میری نظر کا زاویہ کیا ہے, تم یہ دیکھو کہ میری نظر کا زاویہ کیا ہے. کوئی تلاطم سا ہو جب مچا ہوا, کوئی تلاطم سا ہو جب مچا ہوا, تو وزن کیا بحر کیا, متن ہی جب تم ٹھہرے تو پھر اشیاء کیا ہے. کوئی تلاطم سا ہو جب مچا ہوا, تو پھر وزن کیا بحر کیا, متن ہی جب تم ٹھہرے تو پھر اشیاء کیا ہے. اور یہ جو تم اپنے فقیر, اور یہ جو تم اپنے سبھی خد و خال اٹھا لاتے ہو, اور یہ جو تم اپنے سبھی خد و خال اٹھا لاتے ہو, اس کا جزیہ کیا ہوتا, اس کا جزیہ کیا اتاروں, اعزازیہ کیا ہے. اس کا جزیہ کیا اتاروں, اعزازیہ کیا ہے. اور میں کسی گہرے خیال کی ایک دنک میں ہوں رکا ہوا, میں کسی گہرے خیال کی ایک دنک میں ہوں رکا ہوا, تم خود ہی سمجھ لینا کہ اشاریہ کیا ہے. اور یہ کیا ہوا جو سبھی شہر ہے محبتوں سے بھرا ہوا, یہ کیا ہوا جو سبھی شہر ہے محبتوں سے بھرا ہوا, کل کے اخبار کو دیکھنا کہ اداریہ کیا ہے. السلام علیکم جناب صاحب صدر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور
जनाब मेहमान खसूसी जनाब सदर प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक चौधरी साहब और मेहमान खसूसी जनाब आरिफ हुसैन जाफरी साहब, साबिक और क्या कहें बज़्म अहले कलम खड़ी शरीफ के साबिक सदर और वो जो होता है ला में तैयार जो बानी सदर आप तो मगर शफाक साहब सदर जी है मैडम प्रोफेसर अफसा बारी साहब, दीगर ख़वातीन व हज़रात, मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद रज़ाक जाफरी साहब। और ये लोग कहते हैं कि ये जब भी यहाँ आता है आसिफ साहब की बड़ी तारीफ़ें करता है। क्या करें, तारीफ़ें ना करें तो क्या करें? ये वो काम करते जो हमें दिल से अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर। ये इल्मी अदबी काम करते वो जो हमें अच्छा लगता है। और आपके साथ हम क्या आपको क्या पेश करें और क्या पेश न करें। आप तो मैं कहता हूँ कि सोने की सिक्कू से तोला जाए तो फिर आपका वजन जो वहाँ नहीं। तो जनाब सैयद मोहसिन हसन शाह साहब, जनाब स्टेट सेक्रेटरी साहब, मेरे जो यहाँ हमने कश्मीर एजुकेशन राइट फोरम जो है इसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जनाब सैयद ज़ाहिद हुसैन अजीम तायात जनरल सेक्रेटरी बज़्म अहले कलम। और सर जाफरी साहब एक जाते हुए एक ये कराएं महफिल होनी चाहिए, ये जल्दी होनी चाहिए आजकल। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक शेर है कि चंद अशार कि गुजर ही जाएगा ये पल भी, गुजर ही जाएगा ये पल भी, ये आज और वो कल भी, गुजर ही जाएगा ये पल भी, ये आज और वो कल भी, आज गम है तो कल खुशियाँ होंगी, आएगा इस शजर पे फल भी, गुजर ही जाएगा ये कल भी, नामुमकिन आखिर मुमकिन होगा, निकल आएगा कोई हल भी, नामुमकिन आखिर मुमकिन होगा, निकल आएगा कोई हल भी, गुजर ही जाएगा ये पल भी, ये आज और वो कल भी। और एक नज़्म तरन्नुम से पढ़ना चाहूँगा, वो कि इससे पहले कभी नहीं तरन्नुम से पढ़ी, लेकिन क्योंकि आज जाफरी साहब आए हुए ना, तो ये तरन्नुम से पढ़ते हैं, तो इस पे मुझे भी कुछ शौक है कि मैं तरन्नुम नजर आ जाएगी तो पढ़ूंगा ना। बिस्मिल्लाह। सलाम करो दिल से मगर सर न झुकने पाए, होते हैं बेजान सभी लंबे लंबे साए। सलाम करो दिल से मगर सर न झुकने पाए, होते हैं बेजान सभी लंबे लंबे साए। खुदा की ये अता है कहते हैं जिसे सर खलूस हो दिल में तो रहता है हर बकर। खुदा की ये अता है कहते हैं जिसे सर खलूस हो दिल में तो रहता है ये तरबतर। महफल में ना रहेगी इज्जत जाओगे बिन बलाए, महफल में ना रहेगी इज्जत जाओगे बिन बलाए। सलाम करो दिल से मगर सर न झुकने पाए, होते हैं बेजान सभी लंबे साए। छुप कर अंधेरी रात में करते हैं चोरी चोर, करते हैं वार झुक कर मूजी आराम हो। हमेशा झुक कर छुप कर अंधेरी रात में करते हैं चोरी चोर, करते हैं वार छुप करते हैं वार झुक कर मूजी हराम हो। झूठ कभी छुप न सके जितना तू छुपाए, सलाम करो दिल से मगर सर न झुकने पाए। शैतान का ये काम है ये दिल पे करे वार,
جب بنا شیطان کا تو ہو گیا لاچار دیکھنا شیطان کی تو شے میں آ نہ جائے دیکھنا شیطان کی تو زد میں آ نہ جائے سلام کرو دل سے مگر سر نہ جھکنے پائے دیکھیے شیطانیت ہے ہر طرح سے عام دیکھیے شیطانیت ہے ہر طرح سے عام دیکھیے شیطانیت ہے ہر طرح سے عام جس طرح بھی جس طرح بھی تو رخ کرے مستی کا ملے جام دیکھیے شیطانیت ہے ہر طرح سے عام جس طرح بھی تو رخ کرے مستی کا ملے جام 100 طرح کے پھندے ہیں شیطان نے لگائے سلام کرو دل سے مگر سر نہ جھکنے پائے یہ برادریوں پہ حکم قبیلوں پہ اپنی اپنی ذات میں ہے سب پھنسے ہوئے نفرتوں عداوتوں میں سب بسے ہوئے اپنی اپنی ذات میں ہے سب پھنسے ہوئے نفرتوں عداوتوں میں سب بسے ہوئے انسان کے مقام سے تو کیوں ہے گرا جائے انسان کے مقام سے تو کیوں ہے گرا جائے سلام کرو دل سے مگر دل سر نہ جھکنے پائے یہ 2 اشعار آخری بڑے توجہ سے خود ہی تیرا مقام ہے اور ہے یہ زندگی اخلاص کی کرو قدر تو ہے یہ بندگی خود ہی تیرا مقام ہے اور ہے یہ زندگی اخلاص کی کرو قدر یہ ہے یہ بندگی رکھو بلند خودی کو تم قدم نہ ڈگمگائے رکھو بلند خودی کو تم قدم نہ ڈگمگائے سلام کرو دل سے مگر سر نہ جھکنے پائے یہ واقعہ کربلا سے مقتل میں تیری شان بڑے مقتل سے نہ گھبرا چھوڑ دے بتوں کو تو بتوں کو توڑے جا پھر موت ہے حیات تیری جس گھڑی بھی آئے سلام کرو دل سے مگر سر نہ جھکنے پائے آخری یہ توجہ چاہوں گا گر نفرتوں عداوتوں کی گر پڑے دیوار گر نفرتوں عداوتوں کی گر پڑے دیوار کھل پڑے دل سبھی ہنس پڑے بیمار گر نفرتوں عداوتوں کی گر پڑے دیوار کھل پڑے دل سبھی ہنس پڑے بیمار پھر خزاں کے زرد پتوں میں بہار دل کھلائے خزاں کے زرد پتوں میں بہار دل کھلائے سلام کرو دل سے مگر سر نہ جھکنے پائے کہتے ہیں کہ تخلیق کی نرنگیاں تہذیب کی روشنیاں قلم کی جولانیاں کرتاس کی رنگینیاں اور فکر و دانش کا اظہار درد کی پکار دکھ کی چارہ گری مرہم کا انتظار سکوت دھرتی کے علام اجاگر کرنے کا ورثہ نئی سوچ توانا فکر تہذیب کا وظیفہ مقصد حیات کا ورد اور کائنات کے اسرار و رموز سلجھانے اور جاننے کا عمل ذاکر صاحب آدھی رات کو پورا چاند دیکھنے کا شوق اور پھول سے خوشبو جدا ہونے کے لمحے کو قید کرنے کا منظر اور تتلی کے پروں جیسی نظم لکھنے کا جذبہ اور ہرن کی درد بری آواز جیسی غزل لکھنے کی مشق اور کس کس سے تشبیہ دوں کس کس چیز کی مثال پیش کروں اور آگے لکھتے ہیں یہ سب اظہار کے طریقے یہ سب ہنر کے معجزے یہ سب خیال و خواب کی سوغاتیں اور ایک تخلیقار کا اثاثہ اور اس کی شب بیداری کی دولت اور درد کی دین علم کی عطا غم کی جاگیر اور سوچتے ذہن کی مشقت
اور لکھتے ہاتھوں کی تھکن ایک تخلیقار کا انمول خزانہ. اور آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ ڈوبتی ابھرتی سانسیں اور بجھی آنکھیں، بکھری زلفیں، لرزتے وجود اور کانپتے ہاتھ، سوگوار چہرے، وقت کی دی ہوئی جبینیں، یار پر لکیریں اور لکیروں کے جال میں آشنا صورتیں، اور کتنے خیال یکجا کرے تو ایک شعر بنے، بے شک کیا کہنا، اور کتنی سوچیں اگر تھیں تو ایک طباعت صفحے کرتاس پہ رنگ بکھیرے. تو جناب صدر محفل آپ کی اجازت سے، جناب رائے صاحب اجازت ہے کہ ان کی ایک غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آج ہم یہی رہتے ہیں کل گھر جائیں گے، آج ہم یہی رہتے ہیں کل گھر جائیں گے، پھولوں کا کیا آج نہیں تو کل بکھر جائیں گے، اور بارش بھی تھم جائے گی ایک دو دن میں، بارش بھی تھم جائے گی ایک دو دن میں، آنکھ ہماری سے آنسو بھی کل اتر جائیں گے، اور آنکھ ہماری سے آنسو بھی کل اتر جائیں گے، سوئے نہیں تمام شب یہ سوچتے رہے، سوئے نہیں تمام شب یہ سوچتے رہے، آج تمہارے پاس کل کدھر جائیں گے، آج تمہارے پاس کل کدھر جائیں گے، آج سنور گئے ہیں تمہاری قربت میں، آج سنور گئے ہیں غلابی صاحب تمہاری قربت میں، تم سے جدا ہو کر دوست کل اجڑ جائیں گے، اور آج ٹھہر گئے تمہارے پاس تمہاری خاطر، آج ٹھہر گئے تمہارے پاس تمہاری خاطر، گھر بہت یاد آ رہا مگر کل جائیں گے، اور آج جی بھر کر چاہو ان کو انقلابی، آج جی بھر کر چاہو ان کو انقلابی، تیرے محبوب کل در بدر جائیں گے، کل در بدر جائیں گے. سر ایک منیر ایک میں لوں گا کہ تمام جو پروفیسر یاسر صاحب، آفتاب اعظمی صاحب، میرے بھائی انقلابی صاحب اور دیگر ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ایک مدت کے بعد انہوں نے ساجد طیب جیسے، فاروق اسیر جیسے اور دیگر نایاب موتی ہیں جو وہ ایک جگہ جمع کیے. اعجاز بخاری صاحب بھی میرے محترم ہیں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. عارف جعفری صاحب ہمارے بچپن کے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو یہ جب بھی آتے ہیں تو دل سی مچ جاتی ہے ہر شعبے میں، یہ صرف شاعری میں نہیں ہر شعبے میں یہ ان کا خاصہ ہے. تو اگر مناسب سمجھیں تو ایک پرانی یاد ہے 30 سال پہلے کی، جب عارف جعفری صاحب کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی شادی کا مشاعرہ کروایا. یہ ایک تاریخی بات ہے. انہوں نے گاؤں میں سماج شریف میں تاریخی جو گاؤں ہے وہاں محفل مشاعرہ ہوا تھا اور میں اسٹیج سیکرٹری تھا. تو یہ دوستوں کا پیار ہے، محبت ہے کہ بس میں علیہ قلم کڑی شریف کے حوالے سے یہ نوازتے ہیں، عزت دیتے ہیں، شکریہ. تو وہاں ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ تھے مجھے اچانک یاد آ گئے، بیٹھے تھے تو یہ ہوا تھا کہ شادی میں آ گئے ہیں ہم کو بٹھاؤ یارو. جوشی صاحب آ گئے ہیں، اگلے دن ان سے ملاقات ہوئی ہے، ویلکم کہتے ہیں جناب. جی بالکل، فلاحی کاموں میں ان کا نام ہے، بہت بار. شادی میں آ گئے ہیں، شادی میں آ گئے ہیں ہم کو بٹھاؤ یارو، بھوکے ہیں 4 دن کے کھانا کھلاؤ یارو. اور اس وقت کہا تھا کہ گڑ ہو رہی ہے اب پیٹ میں میرے، کچھ تو کرو خیال پانی نہ لاؤ یارو. یارو صاحب کے لیے تو اللہ کی بجلی بھی آ گئی ہے. تو اسی لیے اکبر آبادی نے کہا تھا نا پلیٹوں کی صدا سنتا ہوں مگر کھانا نہیں آتا. یہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جی. آپ نے یہ اس وقت بھی ایسے دور میں بھی ادب کو زندہ رکھا ہوا ہے، یہ آپ جیسے لوگوں کو کا خاصہ ہے. اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں کہ کچھ پرانی غزل
کہ ایک دو شعر اگر مجھے یاد ہوں کہ چاند تارے عجیب لگتے ہیں، چاند تارے عجیب لگتے ہیں، آپ سارے عجیب ہیں، چاند تارے عجیب لگتے ہیں، رنگ سارے عجیب لگتے ہیں. بے ترتیبی میں نے پہلے کہا وہ یہ ہے کہ چاند تارے عجیب لگتے ہیں، سب نظارے عجیب لگتے ہیں، اور آپ کی کون سی تعریف کروں، آپ سارے عجیب لگتے ہیں، آپ کی کون سی تعریف کروں، آپ سارے عجیب لگتے ہیں. اور گل و لالا کے تذکرے جانا بن تمہارے عجیب لگتے ہیں، گل و لالا کے تذکرے جانا بن تمہارے عجیب لگتے ہیں، اور جو ڈبوتے ہیں ایک لمحے میں وہ کنارے عجیب لگتے ہیں. اور آسی صاحب ایک دو اشعار کہ وقت پرانا کب رہتا ہے، پرانی غزل ہے، 20-25 سال پہلے کی ہے، کہ وقت پرانا کب رہتا ہے، ایک زمانہ کب رہتا ہے. اشفاق صاحب صحیح ٹائم پہ آ گئے ہیں. وہ آتے وقت ہم نے یہ شعر نے سنایا تھا کہ وقت پرانا کب رہتا ہے، ایک زمانہ کب رہتا ہے، تو آئے تو یاد ہمیں پھر دیپ جلانا کب رہتا ہے. اندھیرا کر رکھا تھا، تو آئے تو یاد ہمیں پھر دیپ جلانا کب رہتا ہے، اور آنکھیں اندھی ہو جائیں تو، آنکھیں اندھی ہو جائیں تو پیار خزانہ کب رہتا ہے، آنکھیں اندھی ہو جائیں تو پیار خزانہ کب رہتا ہے. اور جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہے کشمیر، کہ تیری خاطر کٹ جائیں گے سب کے آگے ڈٹ جائیں گے، تیری خاطر کٹ جائیں گے سب کے آگے ڈٹ جائیں گے، گولی آئے چاہے تیر ہے کشمیر. ایک منٹ لوں گا کہ آزادی کے عنوان سے وہی پرانی نظم یاد ہے کہ بیت گیا ایک اور برس بھی لیکن اب بھی وادی میں. یہ دل کی آواز ہے کہ بیت گیا ایک اور برس بھی لیکن اب بھی وادی میں، آزادی کے متوالوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں، ایک گھڑی میں جانے کتنے گھر اجاڑے جاتے ہیں، بندوق چلائی جاتی ہے، آواز دبائی جاتی ہے، لیکن آج تلک پھر بھی ہر جانب سے ایک آواز ہی آتی ہے جو لاکھوں دیپ جلاتی ہے، آزادی آزادی آزادی. مجھ کو سورج سے خاص تھا کل تک، مجھ کو سورج سے خاص تھا کل تک، ایک جگنو جو راست تھا، مجھ کو سورج سے خاص تھا کل تک، مجھ کو سورج سے خاص تھا کل تک، ایک جگنو جو راست تھا، غم درندہ چبا گیا ورنہ، غم درندہ چبا گیا ورنہ تن پہ اپنے بھی ماس تھا، غم درندہ چبا گیا ورنہ تن پہ اپنے بھی ماس تھا کل تک، تو نے میلا سمجھ کے پھینک دیا، تو نے میلا سمجھ کے پھینک دیا، میں تمہارا لباس تھا. تو نے میلا سمجھ کے پھینک دیا، میں تمہارا لباس تھا. اب خیالوں کی گرد بھی نہ رہا، اب خیالوں کی گرد بھی نہ رہا، میں تیری بھوک پیاس تھا. اب خیالوں کی گرد بھی نہ رہا، میں تیری بھوک پیاس تھا. موتی تو تھے نہ سچ کے، موتی تو تھے نہ سچ کے اچھالے گئے تو کیا، موتی تو تھے نہ سچ کے اچھالے گئے تو کیا، سیلاب شر کے بستی بہا لے گئے تو کیا، موتی تو تھے نہ سچ کے اچھالے گئے تو کیا، سیلاب شر کی بستی بہا لے گئے تو کیا، آدم بہشت سے کیا نکالا گیا نہ تھا، آدم بہشت سے کیا نکالا گیا نہ تھا، ہم آدمی سے دل سے نکالے گئے تو کیا، آدم بہشت سے کیا نکالا گیا نہ تھا،
हम आदमी थे दिल से निकाले गए तो क्या, अपने तो आशियाने के तिनके ही चार थे, अपने तो आशियाने के तिनके ही चार थे, झोंके हवा के वो भी उड़ा ले गए तो क्या, अपने तो आशियाने के तिनके ही चार थे, झोंके हवा के वो भी उड़ा ले गए तो क्या, तहरीर ही नसीब में डसने से मौत थी, तहरीर ही नसीब में डसने से मौत थी, कुछ सांप आस्तीन में पाले गए तो क्या, तहरीर ही नसीब में डसने से मौत थी, कुछ सांप आस्तीन में पाले गए तो क्या, बाजार झूठ में भला बिकता है सच कहाँ, बाजार झूठ में भला बिकता है सच कहाँ, कुछ लफ्ज़ कहकों के हवाले गए तो क्या, जीने की ठोकरों का है हासिल कफन हबीब, जीने की ठोकरों का है हासिल कफन हबीब, आखिर को साथ अपने बचा ले गए तो क्या। जहाँ है शाह इब्रार की बातें सुकून देती हैं, सरकार की बातें जी चाहे आन करूँ जिक्र पैगंबर होती रहें कुनैन के सरदार की बातें। आज इस तकरीब के मेहमान खुसूसी और मेरे क्लास में लोग आरिफ हुसैन जाफरी साहब, सफ़ीर बैनुल मज़ाहिब बरतानिया, और इस तकरीब के सदर जनाब प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साहब, डायरेक्टर मियाँ मोहम्मद बख्श लाइब्रेरी मीरपुर, और स्टेज पर बराजमान मेहमानान ग्रामी, हाज़रीन व नाज़रीन आफ्ताब बज़मी साहब और दीगर रुफ़ा हज़रात। मैं भी वैसे तो बड़े शायर यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े लिखने वाले कलम नगार बैठे हुए हैं, साफ़ी बैठे हुए हैं, मुझ जैसे कम इल्म का यहाँ बोलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन 40 साल पुरानी मैं भी एक गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ, एक पूरी दास्तान है। मुमकिन है कोई शेर भूल जाऊँ, एक दो तो शेर कोशिश करूँगा। असरते हैं और असास तन्हाई है, असरते हैं और असास तन्हाई है, एक तरफ हम हैं और एक तरफ रसवाई है, एक तरफ हम हैं और एक तरफ रसवाई है। मैं जिसे मुकद्दर समझता रहा उम्र भर, उसी ने मुझे जिल्लत की राह दिखलाई है। हम तो ढूंढते थे पर्दे में हुस्न, हुस्न की तस्वीर अब तो बेहयाई है, हुस्न की तस्वीर अब तो बेहयाई है। यहाँ मिलता नहीं वफा का सिला जोशी, हर तरफ पत्थर के बुतों की खुदाई है। इसी से जा चाहूँगा कमाल तो ख़वातीन का आलमी दिन, उस वाले से एक नज़र यहाँ ख़वातीन माशाल्लाह हैं, इन ख़वातीन की नज़र हवा की बेटी, आदम के बेटो मानो हकीकत, आदम के बेटो मानो हकीकत, हवा की बेटी सबकी है इज्जत। आदम के बेटो मानो हकीकत, हवा की बेटी सबकी है इज्जत। इसने जने हैं सारे पैगंबर, इसने जने हैं सारे पैगंबर, रब भी मेहरबान कितना है माँ पर। इसने जने हैं सारे पैगंबर, रब भी मेहरबान कितना है माँ पर। कदमों में इसके रखी है जन्नत, कदमों में इसके रखी है जन्नत। आदम के बेटो मानो हकीकत, हवा की बेटी सबकी है इज्जत। गाहे है ज़ैनब गाहे ये मरियम, गाहे है ज़ैनब गाहे ये मरियम, तकरीम इसकी सब पे है लाज़िम। गाहे है ज़ैनब गाहे ये मरियम, तकरीम इसकी सब पर है लाज़िम। औरत ने पाई है इतनी अज़मत, हवा आदम के बेटो मानो हकीकत, हवा की बेटी सबकी है इज्जत। कौमों को इसने बख्शे है रहबर, कौमों को इसने बख्शे है रहबर, कुर्बान किए हैं बेटे वतन पर। कौमों को इसने बख्शे है रहबर, कुर्बान किए हैं बेटे वतन पर। की है वतन की यूं इसने खिदमत, आदम के बेटो मानो हकीकत, हवा की बेटी सबकी है इज्जत। एक गजल के चंद अशार। पहले करते थे लबो काकलो रुखसार की बात,
پہلے کرتے تھے لبو کاکل و رخسار کی بات، اب جوان کرتے ہیں ماحول کی اشجار کی بات۔ پہلے کرتے تھے لبو کاکل و رخسار کی بات، اب جوان کرتے ہیں ماحول کی اشجار کی بات۔ ہم پڑوسی سے بھی کہتے ہیں کہ آؤ مل کر، ہم پڑوسی سے بھی کہتے ہیں کہ آؤ مل کر نفرتیں ختم کریں اور کریں پیار کی بات۔ ہم پڑوسی سے بھی کہتے ہیں کہ آؤ مل کر نفرتیں ختم کریں اور کریں پیار کی بات۔ منہ سے نکلے تو بہت دور تلک جاتی ہے، منہ سے نکلے تو بہت دور تلک جاتی ہے، اس لیے کرتے نہیں غیر سے دلدار کی بات۔ منہ سے نکلے تو بہت دور تلک جاتی ہے، اس لیے کرتے نہیں غیر سے دلدار کی بات۔ اپنی سوچوں کا تو محور ہے وہی ایک ہی شخص، اپنی سوچوں کا تو محور ہے وہی ایک ہی شخص، اس کے ہونٹوں پہ فقط دشمن و اغیار کی بات۔ اپنی سوچوں کا تو محور ہے وہی ایک ہی شخص، اس کے ہونٹوں پہ فقط دشمن و اغیار کی بات۔ اس کی فاروق بلا کیوں نہ کریں ہم توصیف، اس کی فاروق بلا کیوں نہ کریں ہم توصیف، رب بھی قرآن میں کرتا ہے اسی یار کی بات۔ اس کی فاروق بلا کیوں نہ کرے ہم توصیف، رب بھی قرآن میں کرتا ہے اسی یار کی بات۔ پہاڑی ٹچ کے دو تین شاید۔ اس کی کول بٹھانا چاہنا، اس کی کول بٹھانا چاہنا، گل دلینی بانا چاہنا۔ اس کی کول بٹھانا چاہنا، گل دلینی بانا چاہنا، تمہیں ماڑے دل نہ جانی، تمہیں ماڑے دل نہ جانی، اس کی یہ سمجھانا چاہنا۔ اس کی کول بٹھانا چاہنا، گل دلینی بانا چاہنا، تمہیں ماڑے دل نہ جانی، اس کی یہ سمجھانا چاہنا۔ نچنا طے نہیں اشنا، نچنا طے نہیں اشنا پھر بھی، نچنا طے نہیں اشنا پھر بھی، رسیا یار منانا چاہنا۔ نچنا طے نہیں اشنا پھر بھی، رسیا یار منانا چاہنا۔ نفرت طے بد امنی کولوں، نفرت طے بد امنی کولوں اپنا ملک بچانا چاہنا۔ نفرت طے بد امنی کولوں اپنا ملک بچانا چاہنا۔ نفرت ہے بد امنی کولوں اپنا ملک بچانا چاہنا۔ میں بولا ساری سب تسے نظر، میں بولا بس نعرے لائق ہے، میں بولا بس نعرے لائق ہے، دیس آزاد کرانا چاہنا۔ میں بولا بس نعرے لائق ہے، دیس آزاد کرانا چاہنا، اس کی کول بٹھانا چاہنا، گل دلینی بانا چاہنا۔ گرد و شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی، میں نے کہا سب نے کلام سے میری بات بھی بیچ میں ہے تو میں بھی بولوں ذرا میں بھی حصہ ڈال دوں۔ تیرے ارد گرد و شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی، نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں رہ گئی۔ میرے دل کو درد سے بھر گیا، مجھے بے یقین سا کر گیا، تیری بات پہ ٹوکنا مجھے میری بات بیچ میں رہ گئی۔ تیرے شہر میں میرا ہم سفر وہ دکھ جم غفیر تھا، مجھے راستہ نہیں مل سکا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ وہ جو خواب تھے میرے سامنے، جو سراب تھے میرے سامنے، میں انہی میں ایسے الجھ گیا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ عجب ایک چپ کے حصار، عجب ایک چپ سی لگی مجھے اسی ایک پل کے حصار میں، ہوا جس گھڑی تیرا سامنا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ کہیں بے کنار تھی خواہشیں، کہیں بے شمار تھی الجھنیں، کہیں آنسوں کا ہجوم تھا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ تھا وہ شور میری صداؤں کا، میری نیم شب دعاؤں کا، ہوا ملتفت جو میرا خدا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ تیری کھڑکیوں پہ جگے ہوئے کہیں پھول تھے ہمیں دیکھتے تھے، چھت پہ چاند ٹہر گیا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ میں تو رہ گیا، جو میری زندگی میں جو لوگ تھے میرے آس پاس سے اٹھ گئے، میں رہ گیا انہیں روکتا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ تیری بے روی کے حصار میں، غم زندگی کے فشار میں، میرا سارا وقت نکل گیا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی میری زبان، سو حقیقتاً بھی وہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ اج بہت سو دوستوں وقت لیا صدر گرامی مہمان نشاسی، اور جناب بہت شکریہ۔ مجھے رستہ بنانا ہے، مجھے رستہ بنانا ہے، صحابوں سے ذرا آگے، نئی شاخوں پہ کھلنا ہے، گلابوں سے ذرا آگے۔ سفر ایک سمت اچھا ہے، کبھی مل جائے گی منزل، ہے ممکن بات بن جائے،
शराबों से जरा और अल्लामा इकबाल के शाहीन की तरफ इशारा है। फ़कत शाही तलक की सोच माजी की ज़रूरत थी, फ़कत शाही तलक की सोच माजी की ज़रूरत थी, हमें जाना पड़ेगा अब उकाबों से जरा। पसे पर्दा सितारों के भी कुछ तो टूटता होगा, पसे पर्दा सितारों के भी कुछ तो टूटता होगा, अगर हम झांकना चाहें शिहाबों से जरा आगे। मेरे खेमे के अंदर मुस्तकिल रहती है तारीकी, अपने वतन की तरफ इशारा है। मेरे खेमे के अंदर मुस्तकिल रहती है तारीकी, जहां रोशन तो है लेकिन तनाबों से जरा। और दो चार शायर और हैं कि न उसकी आंख में मेरे लिए पहचान बाकी है, न उसकी आंख में मेरे लिए पहचान बाकी है, न उसके लौट आने का कोई इम्कान बाकी है, न उसकी आंख में मेरे लिए पहचान बाकी है, न उसके लौट आने का कोई इम्कान बाकी है, अभी से किस लिए आंखों में दर आई है तू यानी, अभी तो दिल के पहलू में बड़ा तूफान बाकी है, और मुझे सब किस लिए उसके हवाले से बुलाते हैं, मुझे सब किस लिए उसके हवाले से बुलाते हैं, कहाँ उसकी मोहब्बत अब कहाँ वो मान बाकी है। बहुत मुमकिन है कोई चोर इस दिल की तरफ आए, बहुत मुमकिन है कोई चोर इस दिल की तरफ आए, कि घर भी है शिकस्ता और कुछ सामान बाकी है। मुझे जिंदा ही दफनाया है जैसे वक्त ने ताहिर, मुझे जिंदा ही दफनाया है जैसे वक्त ने ताहिर, कि हर सू तीरगी है और तन में जान बाकी है, न उसकी आंख में मेरे लिए पहचान बाकी है, न उसके लौट आने का कोई दौरान चाय भी आ गई, खूबसूरत नफीस फूलदार कप्पू में चाय बनाते हुए जब उसने पूछा शुगर कितनी डालूं, तो मैं चौंक पड़ा ख्यालों से और सोचने लगा वाकई वो बदल चुका है, मुझसे बिछड़ कर ना जाने कितने ज़ावियों में ढल चुका है। इब्तदाए गुफ्तगू उसने की और कहा आज भी तुम वैसे ही हो बरसों पहले जैसे थे, वही किताबों की अंबार, वही सिगरेट के पैकेट, वही सोचते हुए फनकार, जब भी नई गज़ल लिखते हो मेरे उसी पता पे अरसाल करते हो जिसे मैंने कब का तब्दील कर दिया। जवाबन मैंने उसे कहा कि ये किताबों का अंबार, ये सिगरेट का बेतरतीब धुआं कब से तेरे इस सोचते फनकार का मुकद्दर बन चुका है। मैं तो आज भी इस शहर में फूल सा दिल रखता हूँ जिस शहर का हर शख्स पत्थर बन चुका है। तुम एक काम करो अहले इल्म माहिराने कराम, अर्ज़ करती हूँ तुम्हें बाद सलाम। 40-50 का जब हो जाए रूप, सर से गुजर जाए आफियत की धूप, तुम एक काम करो किताब लिखो। खबर पाने के बाद, होश आने के बाद, मिटाकर तलब सर छुप जाने के बाद तुम एक काम करो किताब लिखो। कबल इसके कि तुम्हें ज़माने धर लें, नाम तुम्हारा किसी बहाने धर लें, हाँ मौत से भी नहीं मुफिर किसी को, क्या होगा जो मुकद्दर के सितारे धर ले। कबल इसके के बहुत देर हो जाए, बहारी रुत खजां के जेर हो जाए, तुम एक काम करो किताब लिखो। एक और कैसे खिदमत है। दरमियाँ तेरे मेरे एक बेहिश्ते लामकां थी, दरमियाँ तेरे मेरे एक कश्ते बेकरां थी, दरमियाँ तेरे मेरे ये अर्ज़ पाकिस्तान थी, दरमियाँ तेरे मेरे आबरू का सामान थी, दरमियाँ तेरे मेरे फरिश्तों के थे 400 पर बिछे हुए,
खुला मदरसा इस्लाम था दरमियाँ तेरे मेरे, लेकिन मैं न रहा तू न रहा तू, साजिशें थी चार दरमियाँ तेरे मेरे। मकान भी बेच दिया जो थी दुकान बढ़ा दी, साजिशी लोग थे दरमियाँ तेरे मेरे। जिनके खिलाफ जिनके खिलाफ हुक्म था लड़ने और मरने का, सामरी किरदार थे वो दरमियाँ तेरे मेरे। अब तो ए साहिबो गुनाहगारों पेश करो, कौम के खसारे का हिसाब दो पेश करो। लुक्मा अजल होने से जो बच गया है पेश करो, जहाँ अगर बची है तो जाने जहाँ पेश करो। एक बेहिश्ते लामकां थी दरमियाँ तेरे मेरे, एक कश्ते बेकरां थी दरमियाँ तेरे मेरे। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर जनाब अब्दुल रज़ाक साहिब, डायरेक्टर इस इदारे के मियाँ मोहम्मद बख्श पब्लिक लाइब्रेरी मीरपुर आज़ाद कश्मीर, और मेहमानान गिरामी अलक़ादर, तमाम ख़वातीन व हज़रात, शुरा इकराम, आज जिस खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम आफ्ताब बज़मी साहब और उनके साथी जनाब सगीर यासी साहब और उनके रुफ़क़ाए कार और इस अदारे के लोगों ने इसका एहतमाम करवाया। मेरे 30 साल के बाद वो रौनकें बहारें वापस पलटती हुई नज़र आ रही हैं मुझको, जिनको मैं छोड़ के 1993 में 93 में यहाँ से गया था, वो आज फिर वापस पलट के वो बहारें वापस आ रही हैं। और इसमें जनाब सगीर यासी साहब और उनके इस सारी टीम का बहुत बड़ा किरदार है। यकीन कीजिए कि मैं हर साल तकरीबन बरतानिया से यहाँ 1 या 2 चक्कर लग जाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा जैसा कि आज इस तकरीब में देख रहा हूँ, और ये इन भाइयों के खलूस और मोहब्बत की अक्कास है। मैं किन अल्फाज में खराज मोहब्बत पेश करूँ। लफ्ज़ मवद्दत आया है तो मैं उस पर भी बात करने की जसारत करूँगा कि सबसे पहले किसी भी काम का आगाज़ किया जाए तो मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का जिक्र से जब आगाज़ किया जाता है तो रहमतें और बरकतों का नज़ूर शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, मैं भी दरूद पढ़ता हूँ, तुमको भी ये कहता हूँ कि तुम भी दरूद पढ़ो जिस तरह दरूद पढ़ने का हक है। तो सबसे पहले दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर एक रुबाई की सूरत में, कि जो मुझ पे शायरी की सूरत में ये कहते हैं नीम अलहाम होता है। शायरी जो है नीम अलहाम होता है जो अता की गई। उस वक्त जब उस दरवाजे पे मैं पहुंचा ना जियारत के लिए, जिस जगह आके फरिश्ते भी अदब का सलाम करते हैं, मैं अदब का सलाम करके उठा था कि ये चंद मिसरे हो गए कि झुकता हूं जिस जगह पे फरिश्ते अदब के साथ, झुकते हैं जिस जगह पे फरिश्ते अदब के साथ, झुकते हैं जिस जगह पे फरिश्ते अदब के साथ, उस घर की हो गई है जियारत सवाब के साथ। झुकते हैं जिस जगह पे फरिश्ते अदब के साथ, उस घर की हो गई है जियारत सवाब के साथ। और जिस घर पे पढ़ रहा है खुदा भी दरूद पाक, आरिफ भी पढ़ रहा है सलवात रब के साथ। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ दरूद सलवात पढ़ता हूँ। तो मैं इंतहाई जज्बाती कैफियत में, और चूंकि मैं अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकता, ऐसे मोहब्बतों के हसार में, जिस अंदाज में मुझे वसूल किया गया मेरे मोहब्बतों के हसार में, मैं दिल की अथा गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जिस मोहब्बत से नवाजा है मेरे भाइयों ने।
اور بالخصوص سب سے پہلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے کہ امام الانبیاء آئے جنہیں تم مصطفیٰ سمجھو. امام الانبیاء آئے جنہیں تم مصطفیٰ سمجھو، نہ خود جیسا کہو ان کو تم خدا سمجھو. خدا کی کل خدائی میں یکا یک آ گئی رونق، نبی تشریف لائے تو جہاں میں چھا گئی رونق. مسلمانوں کی کشتی کا انہیں تم نا خدا سمجھو، امام الانبیاء آئے جنہیں تم مصطفیٰ سمجھو. جس کے نور سے یثرب کی گلیاں جگمگاتی ہیں، کھلے ہیں پھول گلشن کے یہ کلیاں مسکراتی ہیں. ہوں چھائے جس طرح بادل یہ رحمت کی گھٹا سمجھو، امام الانبیاء آئے جنہیں تم مصطفیٰ سمجھو. اور اندھیرے میں اجالا ہو یہ کیا امکان تھا لوگو، اندھیرے میں اجالا ہو یہ کیا امکان تھا لوگو، پر خدا کے پاس رحمت کا یہی سامان تھا لوگو. اندھیرے میں اجالا ہو یہ کیا امکان تھا لوگو، خدا کے پاس رحمت کا یہی سامان تھا لوگو. نہ خود کو تم خدا سمجھو، نہ ان کو تم خدا سمجھو، پر نہ خالق سے جدا سمجھو، امام الانبیاء آئے جنہیں تم مصطفیٰ سمجھو. اور مبارک ہو نبی تشریف لائے ہیں، خدا نے جس کی الفت میں یہ سب گلشن سجائے ہیں. ارے ولائے مصطفیٰ کو تم جنت کی ندا سمجھو، امام الانبیاء آئے جنہیں تم مصطفیٰ سمجھو. اول نور احمد پھر علی مرتضیٰ سمجھو، امام الانبیاء آئے جنہیں تم مصطفیٰ سمجھو. اور ہے دنیا منتظر جس کی اسے میری ندا سمجھو، امام الانبیاء آئے جسے تم مصطفیٰ سمجھو. اور خدایا مصطفیٰ کی پاک الفت کر عطا مجھ کو، اور تو آل محمد کا محب شاعر بنا مجھ کو. خدایا مصطفیٰ کی پاک الفت کر عطا مجھ کو، اور تو آل محمد کا محب شاعر بنا مجھ کو. یہ میری التجا بھی ہے، یہ عارف کی دعا سمجھو، امام الانبیاء آئے جنہیں تم مصطفیٰ سمجھو. میں بہت سارے احساسات اور جذبات رکھتا ہوں. آج یہاں پہ بزم اہل قلم کھڑی شریف کی میرا خیال ہے تقریباً اکثریت عہدیداران موجود ہیں. بزم اہل قلم کھڑی شریف کا صدر 1987 میں غالباً 1987 میں غالباً جس کی بنیاد ہم نے مل کے رکھی تھی. اور آج بھی اسی بزم کے جنرل سیکرٹری ہیں جناب سید زاہد حزیں، اور دیگر بھی دو موجود ہیں. تو ان تمام احباب کے ساتھ بالخصوص بزمی صاحب نے بھی یہ بھی اس کا حصہ تھے. آج انہوں نے کشمیر رائٹرز فورم ایجوکیشنل رائٹرز فورم بنایا ہے. جی تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے میری ڈیوٹی یا خدمات کو حاصل کرنے کے لیے مجھے حکم دیا تھا. تو میں نے کیونکہ ہم نے پہلے ہی کشمیر رائٹر فورم جو ہے وہ برطانیہ میں جناب کیا نام ہے ان کا اسیر صاحب، راشد اسیر صاحب اور ساجد یوسف صاحب، ہم سب دوستوں نے مل کے وہاں پہ قائم کر رکھا ہوا تھا. ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے ہم مل جل کے برطانیہ اور یہاں میرپور کے جتنے بھی ادیب شعراء اور دانشور لوگ ہیں ہم مل کے اس کام کو مل جل کے کریں گے. اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ وہاں سے اب اس سلسلے کو مربوط کریں اس تنظیم کے ساتھ. اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اپنے دام دل میں سکھنے قدمے اس حوالے سے بھی اپنی خدمات پیش کریں گے. ہم ایک دفعہ پھر یہ کوشش کریں گے کہ وہاں جا کے ادب کے اس ماحول کو پھر گرمائیں. چونکہ ہم نے بڑی خاموشی کا مظاہرہ کر رکھا تھا، کافی عرصے کے بعد ہم نے بڑے مشاعرے کروائے برطانیہ میں، اور وہاں سے یہاں پہ مطلب آ کے بھی بڑے پروگرام کروائے ہیں. لیکن کچھ عرصے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا تھا. میں آج پھر اس بات کا عزم کرتا ہوں، ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنے اس سلسلے ادب کو، اس روحانی سلسلے کو، میں نے وہ ایک نظم لکھی تھی روحانی جو سب سے پہلے جس پہ مجھے بزم اہل قلم کھڑی شریف کا صدر نامزد کیا. میں اگر اجازت ہو تو سنا کہ میرے جذبوں میں روحانیت پرستی آ گئی، میرے جذبوں میں روحانیت پرستی آ گئی، میں کشوں کو صرف دیکھا تھا کہ مستی آ گئی. میرے جذبوں میں روحانیت پرستی آ گئی، میں کشوں کو صرف دیکھا تھا کہ مستی آ گئی. ظلمتیں کافور ہو کر پھر اجالا ہو گیا،
ظلمتیں کافور ہو کر پھر اجالا ہو گیا، اور جب میری نظروں میں وہ پاکیزہ ہستی آ گئی، اور دور ہونا آپ سے پردیس لگتا ہے مجھے، دور ہونا آپ سے پردیس لگتا ہے مجھے، پر پاس ہوں گھر آپ تو لگتا ہے بستی آ گئی۔ اور اس قدر مہنگی دور ہونا آپ سے پردیس لگتا ہے مجھے، اور پاس ہوں گھر آپ تو لگتا ہے بستی آ گئی۔ دیکھ کر غمگین عارف کو دعا دیتے رہے، پست سوچوں میں بلندی زبردستی آ گئی۔ میرے خیالات بہت پست ہیں، لیکن یہ آپ کی دعائیں ہیں، خصوصی طور پہ تمام بھائیوں کی، آپ کی محبتوں کا میں جس انداز سے بھی شکریہ ادا کروں، میرے پاس الفاظ کم ہیں، اور آپ کے احسانات کا مقروض ہوں۔ خداوند کریم آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائیں۔ آپ یہاں جو بھی لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، اپنے انتہائی قیمتی وقت لے کے آئے ہیں، میں ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص آج کی اس پروگرام کے کنوینئر اور آج کے اس پروگرام کے جتنے بھی آرگنائزر ہیں، میں ان کا تہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کریم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں میرے لیے قابل احترام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے پروفیسر عبدالرزاق صاحب، ڈائریکٹر میاں محمد بخش، جناب برطانیہ سے آئے ہوئے عارف حسین جعفری صاحب، محترمہ حفصہ باری، محترمہ تنویر ناز، پروفیسر خوشابہ الیاس، پروفیسر آفتاب بسمی، عبدالجبار صاحب اور دیگر، اور خاص طور پر ہمارے لیے قابل احترام پروفیسر صغیر راشد صاحب، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس خوبصورت محفل کو آپ نے سجایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کوئی شاعر نہیں۔ یہاں مجھے ان کی محبت ہے جو صغیر راشد صاحب مجھے بلا لیتے ہیں، بڑی بے ادبی ہو جاتی ہے، لیکن ادب کا جو معیار ہے وہ بے ادبی ہونے سے زیادہ سامنے آتا ہے۔ اتنے ثقیل قسم کے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں اردو کے کہ میں بول سکوں، جیسے مجھ سے پیشتر مختلف شعراء کرام یہاں بیان کر کے چلے گئے، اور جاتے جاتے اپنے فاروق چرال صاحب مجھے تنبیہ بھی کر کے چلے گئے۔ ایک ہسٹری کی طالب علم نے ہسٹری کی بات بھی کر دی، اور میرے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب یہاں جو موجود ہیں انتہائی خوبصورت الفاظ میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم سیاسی کارکن ہیں، اور اس ادب کی محفل میں کہیں ادب سے بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں آپ سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن چونکہ یہ محفل ایسی ہے کہ کوئی بات شعر کے بغیر کہنی ممکن نہیں ہے، تو میں یہیں سے بیٹھا ہوا سوچا تھا کہ میں کیا کہوں گا اسٹیج پہ جا کے، کیونکہ پھنس تو گیا ہوں یہاں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو مجھے وہ بچپن کی ایک یاد آ گئی، کیونکہ فاروق چرال صاحب مجھے جاتے ہوئے ایک شعر میری نظر کر کے گئے تھے، تو مجھے کشمیر کے حوالے سے، میں بچپن میں جب چھوٹی کلاس میں تھا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھا کرتا تھا، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ آئی تھی شاعری چھوٹی سی، اور اس کی چند اشعار مجھے یاد تھے، تو میں نے کہا آپ کی نظر کر دوں۔ کہتے ہیں کہ قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی، قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، گر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے، گر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے، وطن پہ کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں، سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں، وطن اپنا کعبہ، وطن اپنا ایمان، یہ پربت، یہ جھرنے، یہ اشجار اس کے، یہ جنگل، یہ صحرا، یہ گلزار اس کے، کسی کی بھی رونق مٹانے نہ دیں گے، وطن پہ کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ تفرقہ رہا ہے صدا جن کا پیشہ، ہوئے ہیں وہ قوموں میں رسوا ہمیشہ، جو نفرت بڑھا کر وطن بیچتے ہیں، وہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں، انہیں ہم یہ سودا چکانے نہ دیں گے، وطن پہ کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، وطن پہ کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ یہ میرا ایک دوست تھے، تو انہوں نے مجھے بھیج دی
بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں اس طرح اردو بول بھی نہیں رہا ہے. جو جتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی، یہاں آسی صاحب بھی موجود ہیں اور باقی یہاں ایسے خوبصورت لوگ ہیں جن کی روحیں اتنی خوبصورت ہیں کہ مجھے مزہ آ گیا. اور میں یہاں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے فنکشن ہونے چاہیے اور ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ ہم تنہا ہو گئے ہیں نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ہم اتنے تنہا ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ میں کبھی ہوٹل پہ چلا جاؤں نا تو 20-25 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں فون ہے اور وہ فون پر لگا ہوا. اور اکثر میں ان سے یہ گلہ کرتا ہوں کہ اگر یار آپ نے فون ہی دیکھنا تھا تو گھر بیٹھے رہتے. یہاں ہم اپنی روح کی تسکین کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی محفلیں ہوتی رہیں. تو انہوں نے مجھے یہ ایک شاعری بھیجی تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ کس کی ہے. رنگ اور رس کی ہوس اور بس، رنگ اور رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، یوں بنی ہے رگیں جسم کی ایک نس، دس سے مس اور بس، سب تماشائے کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس. اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. میرے نہایت قابل احترام عارف حسین جعفری صاحب مہمان خصوصی، چیئرمین خدمت خلق انصاری صاحب، میڈم افسر باری صاحبہ، میڈم تنویر صاحبہ، اور جناب پروفیسر صغیر آسی صاحب، میڈم چیئر پرسن اور فاروق جلال صاحب، طاہر ساجد صاحب، بخاری صاحب، جوشی صاحب اور جعفری صاحب، میرے دور سے بمبر سے آئے ہوئے مہمان پروفیسر لیاقت چودھری صاحب، نوید صاحب، دیگر میرے تمام میری بچیاں، میری اسٹوڈنٹس. مجھے بات کرنے سے پہلے تو مجھے یہ سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ آج یہاں پہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس، جس میں ہمارے سیکرٹری صاحب بھی، جنرل سیکرٹری صاحب اور دیگر بھی لوگ میں نے جو دیکھے جنہوں نے آ کے کلام بھی پڑھا. یہاں بہت میرا بچہ بیٹھا ہوا وہ ادھر ذاکر صاحب. تو مجھے سچی بات ہے آسی صاحب کہ آج مجھے یہ اتنی مسرت ہو رہی ہے کہ یہ گو کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن ان میں اکثریت میری اسٹوڈنٹس کی ہے جو اتنے مقام پہ چلے گئے ہیں. مجھے بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ یار کیا ماسٹر ہو گئے ہو، پروفیسر ہو گئے ہو، بس اتنی بات ہے. لیکن سچی بات ہے کہ یہ وہ پیشہ ہے جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کیونکہ یہ سرکار نے پسند فرمایا ہے. اور میں اپنے پورے آزاد کشمیر میں، میڈم افسا صاحبہ ہم کٹھے کولیگ بھی رہے ہیں ایجوکیشن کالج میں، آج مطلب مجھے یہ بات خوشی ہوتی ہے کہ میں نے آج مثلا میرے یہاں میرپور شہر میں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، موجودہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چودھری نثار صاحب میرے اسٹوڈنٹ ہیں. آج مجھے ملنے آئے AEO صاحب آصف چودھری میرے اسٹوڈنٹ، یہاں میرے یہ پروفیسر ذوالقرنین، اور اسی طرح یہاں میں نے شفقت کو دیکھا ہے، پروفیسر ہیں یہ بھی ادھر صدر محلہ. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی اور اعزاز کی. اور اسی طرح کے پورے آزاد کشمیر بلکہ گلگت بلتستان، ہمارے پاس گلگت کے بھی اسٹوڈنٹس آیا کرتے تھے پورے پاکستان سے. چونکہ میں ایجوکیشن کالج میں رہا ہوں، میری بڑی ینگ عمر میں نے 90 میں ماسٹر کیا گورڈن کالج سے، راولپنڈی سے ایم اے انگلش. تو سپٹمبر میں میرا رزلٹ آیا اور 1 نومبر کو میں نے ایز اے لیکچرر جوائن کیا. تو میں بس یعنی اس عمر میں 24-25 سال کی عمر میں مجھے اللہ نے وہ
اور مجھے پڑھانے کا جو موقع ملا وہ ہمارے پاس میڈم کو پتہ ہے کہ یہ اب جو صورت حال ہے وہ لوگ آ رہے ہیں ینگ, اس وقت جو ٹیچر رہے بزمی صاحب, آفتاب بزمی صاحب کا نام لینا بھول گیا, اس وقت لوگ جو ٹیچرز آتے تھے وہ میرٹ پہ آتے تھے, اسکالرشپ پہ آتے تھے, تو ایک ہی ایجوکیشن کالج ہوتا تھا افضل پور میں, تو دوتے پوتوں والے بھی لوگ جو ہے نا وہ آتے تھے. تو میں اس وقت بالکل جو ہے نا وہ 24-25 سال کی عمر تھی میری, میں نے جب ایم اے کیا اور ساتھ ہی میری, تو اس لحاظ سے مجھے میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میرے پورے آزاد کشمیر میں اب اے ای او, ڈی او, سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس. تو الحمدللہ, اور آج مجھے بہت اطمینان ہوا, اور اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. ٹائم بہت ہو گیا ہے, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے, لیکن یہ چونکہ اس طرح کی محفل جو ہیں وہ یہ واقعی ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس طرح کی محفل سجائی جاتی تھی, لیکن بڑا عرصہ بیچ میں یہ کوئی ہٹ گیا ماحول ایسا. اب ہم نے, میرا خیال ہے پھر میں نے بھی کل ابتدا ادھر سے بھی کی, میری لائبریری سے بھی, فاروق جلال صاحب ان کی جو پوری تنظیم ہے رائٹرز فورم, انہوں نے, تو آج یہ دوسرا جو ہے پروگرام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس گھٹن کے جو وقت ہے, ہر بندہ ایک جو سبجیکٹ یا جو موضوع میں نے ہر شاعر کا دیکھا, چاہے وہ نوجوان ہیں اور چاہے ہمارے جو تھوڑا سا ایج والے لوگ ہیں, سب کا موضوع ایک ہی ہے, یہ دکھ ہیں, یہ دھوکے ہیں, اور اسی میں ہم الجھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے نجات عطا کرے, اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ ہمیں اسی طرح منعقد کرنے چاہیے, تاکہ ہمارے کچھ, یہ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہیں, مجھے لگتا ہے شاید آپ بھی فیل کر رہے ہوں کہ ہمارے بہت سارے دکھ, بہت ساری ڈپریشن, بہت ساری پریشانیاں جو ہیں, شاید یہ جو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا وقت گزرا ہے وہ شاید اسی حد تک جو ہے وہ ہم نے بلا کے تو یہاں بیٹھے ہوئے. تو جہاں تک تعلق ہے میرا, میں نے کوشش کی, میرا 23 سپٹمبر کو میں نے ایز اے ڈائریکٹر میاں محمد بخش پبلک لائبریری جوائن کیا. میں اس سے پہلے گورنمنٹ کالج میں 33 ایئرس تو مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں, اور یہ میرا آخری سال ہے اگر زندگی ہے تو. نیکسٹ 11 فروری تک میری ریٹائرمنٹ بھی ہے. تو میں نے اب مجھے یہ ہو گیا کہ میں نے جو اپنی زندگی گزاری ہے اس اللہ کی مخلوق کے لیے, اس جنریشن کے لیے, جو کچھ میں سکھا گیا ہوں وہ مجھے اب نظر آ رہا ہے. تو اب مر بھی گئے تو یہ صدقہ, ایسا صدقہ جاریہ جو جاری رہے گا انشاءاللہ. تو اب مجھے کوئی آج کی اس محفل کے بعد مجھے کوئی وہ نہیں رہی کہ بھائی نہیں کچھ رہ گیا. تو جہاں تک میں نے یہ چارج سنبھالا ہے, بہت سارے ساتھی وہاں آئے, میں نے کوئی باتیں نہیں کی بڑی بڑی. میں نے جب آیا ہوں وہاں ڈائریکٹر, تو میں نے 2 چیزیں میرے سامنے آئیں کہ یار اب اس جدید دور کے مطابق, کیونکہ میں آج صبح سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان کی اولادیں پڑھنے کی طرف نہیں جا رہی, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, چونکہ تعلیم بڑی مشکل ہو گئی ہے, بڑا والدین کے لیے یہ بڑی مطلب مہنگی ہو گئی ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. اور جن کے پاس جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں. تو جدید دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس لائبریری میں بچے آ رہے ہیں, بچیاں آ رہی ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, جو ایم فل کر رہے ہیں, وہ ریسرچ کر رہے ہیں. اور اب تقاضا یہ تھا کہ کم از کم, چونکہ میں آج صبح سے بھی یہ میرے پاس بہت سارے وفد آئے, لوگ ملنے آئے, ان سے بھی یہی بات میں کر رہا تھا کہ اب جو ہے جو ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم, یہ بی ایس شروع ہو گئے ہیں, تو اس میں کتابیں کم نظر آتی ہیں. ٹیچر نے کروانا ہے, بچوں سے کام کروانا ہے, اور پہلے جس طرح بڑی بڑی کتابیں ہم اپنے پاس رکھتے تھے اس طرح نہیں. تو اس جدید دور میں اب بچے کو ایک 10,000 کی کتاب ہے, وہ ایک ہی بک ہے, اس میں سے پورشن اتنا سا چاہیے جو اس نے ریفرنس کے لیے. میڈم یا جو بچے جو آپ بی ایس کر رہے ہیں, یہ میری بچی میری اسٹوڈنٹ ہے امیمہ 7ویں سیمسٹر میں, چونکہ ابھی میں ایز اے چیئرمین میں نے کام کیا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میرپور میں, انگلش ڈپارٹمنٹ کا میں چیئرمین رہا ہوں. تو ابھی میں یہ 23 سپتمبر کو ادھر آیا.
तो मैं ये देख रहा था कि ये जो छोटा सा पोर्शन है, चाहिए उसको वो छोटा सा पोर्शन, लेकिन उसके लिए 10,000 की किताब उसको चाहिए। अब वो बच्चा खरीद नहीं सकता है। तो मैंने आते हुए मैंने कहा कि ये मुझे करना चाहिए कि ये इस लाइब्रेरी को मैं डिजिटल लाइब्रेरी पर ले जाऊं, और ताकि वो बच्चे जो ये किताबें इतनी महंगी नहीं खरीद सकते, वो इस लाइब्रेरी में आके एक क्लिक पे उनको जो किताब दुनिया की चाहिए होगी वो इंशाल्लाह इस लाइब्रेरी में उसको उनको मुयस्सर और मैंने चूँकि ये टाइम बड़ा था, 2005 से लाइब्रेरी बनी हुई है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मेरे मुझसे पहले 7 डायरेक्टर वहाँ आए, उन्होंने चूँकि जैसे मैडम ने बताया कि चूँकि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपनी ही एफर्ट से कर रहा हूँ, चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि फंड्स का बड़ा मसला होता है। तो जैसे मैडम ने कहा कि जैसे राजा आरफ साहब पहले जब डायरेक्टर आए तो वो उस थोड़े से पोर्शन से ऐसे ही है जिस तरह गारा हम बनाते हैं ना, पहले थोड़ा थोड़ा करते 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 3 का और फिर वो इकट्ठे करते करते जाके कहीं वो गारा हम बनाते हैं। इसी तरह उस लाइब्रेरी में भी जो मुझसे कबल 7 डायरेक्टर आए, उन लोगों ने भी अपना अपना हिस्सा डाला, तो आज इस शक्ल में है। ठीक है, ये क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं पैसे देती है। गवर्नमेंट के पास वो मैं मसलन वो ज़लज़ला या बिल्डिंग डैमेज है 2000 मेरा ख्याल है कितने नहीं, ये पहले से भी ज़लज़ला था तो मुजफ्फराबाद लाइब्रेरी से काफी शिफ्ट हो गई थी इधर। वो क्योंकि मुजफ्फराबाद वालों ने आने नहीं दी। हाँ नहीं, फिर आई ना, वो फिर चली गई वापस, कुछ आई। कहने का मतलब बिल्डिंग अभी भी उसकी हालत नहीं है। तो उस इन लोगों ने जो मुझसे कबल डायरेक्टर्स आए, उन्होंने भी अपनी जगह अपनी इस्तात के मुताबिक बहुत काम किया। ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जदीद दौर के मुताबिक अब मुझे मेरे जहन में ये बात आई, मैंने इस पर कोशिश शुरू कर दी। मैंने अपने अमले को भी कहा कि यार मैं डायरेक्टर कोई नहीं हूँ, सीधी बात है मियाँ साहब का नौकर हूँ। मियाँ साहब ने अपनी नौकरी में मुझे कबूल कर ली है। तो ये तो एक दुनिया का एक होता है कि मैं जो है ना डायरेक्टर मुझे आप कहते हैं। मैंने अपने 11-12 जो लोग थे ना, मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार ये मियाँ साहब की तस्वीर मेरे उधर लगी हुई है। मैं कहा इन्होंने अपनी नौकरी में कबूल कर लिया हमें, तो हमें उनका नौकर बन के काम करना। और मैं आपको बताऊं कि जो ये शायद ये बड़ी दूर की बात थी जो मुझे अल्लाह ने उनका सदका और मेरे आका करीम का सदका चलिए वो जी जाफरी साहब, मैं कहता हूँ कि मेरे आका करीम का सदका और मियाँ साहब का सदका, ये इन 4 महीनों में मैं वो काम कर गया हूँ। मैंने ये नहीं मैं कर रहा कि करूँगा, मेरे रब ने मुझ पर इतना करम किया है कि मैं वो काम कर गया हूँ। मैडम को पता है कि मस्ट यूनिवर्सिटी को 20 साल लगे हैं तकरीबन यहाँ पहुँचने, और ब्रिगेडियर साहब का भी मैं इसी वसातत से वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा इस आप लोगों के तवसत से भी, कि उन्होंने कमाल मेहरबानी की और मेरी गुजारिश पे उन्होंने, और हमारे में ओल्ड सरोशियन जो हैं जैसे मुगल साहब बैठे हुए थे, इकबाल रतियाल साहब, हमारे प्रोफेसर ज़ई साहब, इसके बाद चीफ जस्टिस साहब और दीगर जितने भी, मैं चूँकि टाइम थोड़ा मैं नाम, उन ओल्ड सरोशियंस का भी मेरे साथ बड़ा तामन रहा। और हमने इन 4 महीनों में इस लाइब्रेरी को, ये आज़ाद कश्मीर की पब्लिक सेक्टर में पहली लाइब्रेरी होगी है जो उसने, मतलब हमने नेटवर्किंग कल हमने मुकम्मल कर दी है। जस्ट हमने अब मैं वो थोड़ा सा उसके लिए इनॉग्रेशन के लिए, उसकी लॉन्चिंग के लिए मैं बस आज चूँकि 2 दिन मेरे बहुत मसरूफ़ गुजरे, मैं अपने पूरे शहर के मैं कोशिश कर रहा हूँ इंसारी साहब आप सब लोग का तावन हो के चीदा लोग बुला के तो उसकी लॉन्चिंग उसका इनॉग्रेशन करवाया जाए। और इस शहर के लिए मैं चाहता ये हूँ कि हमारे ये जो बच्चे, हमारी बच्चियाँ, हमारे सीनियर सिटीज़न, सर तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के जो लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो रिसर्चर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हैं, चाहे वो किसी भी शुबा से तल्लक रखते हैं, उन तमाम को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी जो वो चाहेंगे। ठीक है, और ये हुकूमतों का काम है, ये बड़े हुकूमतों का काम है। लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी मियाँ साहब का सदका। मैं ये ख्वाहिश ये रखता था, 2 काम मैंने जहन में रखे थे। पहला ये काम था कि मैं इसको डिजिटल पर ले जाऊँ, ठीक है। वो अल्लाह ने मुझे ये टारगेट मैंने
آپ سب کی دعاؤں سے اکیلے نہیں، یہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، اچیو کر لیا ہے. اور اب میرا اگلا جو ٹارگٹ ہے کہ اس کی میں لک اس کی میں ایسی مطلب دے جاؤں، اگر مجھے اللہ نے توفیق دی، جو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، کہ سر وہ جس طرح میں نے آج بھی اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ رب یہ آپ کے محبوب ہیں جو میاں صاحب ہیں، کیونکہ میاں صاحب پہ جو کرم ہے یہ ہم سب کے لیے فخر ہے. ہم دنیا کے کسی کونے میں جاتے ہیں تو جب ہم سر ہمیں یہاں نہیں پتہ چلتا، چونکہ مجھے بہت یہ سعودی عرب میں سرکار کی بارگاہ میں مجھے بڑے سفر نصیب ہوئے، تو وہاں جب کچھ دیکھ لیتا تھا، سن لیتا تھا کہ آپ کہاں سے آئے، تو میں جب کہتا تھا کہ ہم اس بستی سے آئے جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، خدا کی قسم وہاں لوگ کھڑے ہو جاتے کہ یار آپ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بڑا اعزاز ہے. ہم یہاں رہتے ہیں تو شاید ہمیں اتنا احساس نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کی شایان شان اس لائبریری کو میں کر کے جاؤں، اور میرا ایمان ہے کہ وہ ہو کے دیکھیں. یہ میرا پہلا ٹارگٹ تھا. سیکنڈ وہ ہے، اور اس پہ بھی میں نے کام شروع کر دیا. تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ وہ تھا کہ جو اس میرے پورے شہر کے لیے اور پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے، چونکہ یہ فیسلٹی خورشید لائبریری بہت بڑی لائبریری ہوگی، لیکن یہ اللہ کے فضل سے میاں صاحب کا صدقہ یہ آپ کے شہر کو نصیب ہوا ہے کہ یہ ڈیجیٹل لائبریری یہ ہو گئی ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باتیں بہت ساری کرنے والی تھی لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. تو میں جو باقی رہ گئی ہیں پھر کسی انشاءاللہ آپ میرے لیے صرف یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، اور میاں صاحب کا صدقہ، میرے آقا کریم کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ، جو میرا یہ ٹارگٹ ہے، اور یہ اس میں میرا اپنا ذاتی کوئی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے آنے والی جنریشن، یہ اللہ کی مخلوق جو ہے، یہ اس کو فائدہ پہنچ جائے، ان کو فائدہ پہنچ گیا، ہماری آگے نسلیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. تو آپ کے لیے آپ کو سے میری گزارش ہے کہ آپ سب میرے لیے دعا بھی کریں گے اور وہاں ضرور تشریف بھی لائیں، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک طرف تھوڑا سا تو یہ متوجہ محبتیں بکھیری جا رہی ہیں. ہمیں یہ کتابوں کی صورت میں بہت سارے تحائف پیش کیے جا رہے ہیں، تو یہ دلوں کی بات ہوتی ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے ایک شعر ہو گیا ہے جو میں پیش کرنے کی جسارت، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ خراج محبت پیش کر دوں آسی صاحب کو کہ پکارا ہے کس نے آج امن کے سفیر کو، پکارا ہے کس نے آج امن کے سفیر کو، کچھ لکھ رہا ہوں آج میں دل کی لکیر کو. پکارا ہے کس نے آج امن کے سفیر کو، کچھ لکھ رہا ہوں آج میں دل کی لکیر کو، اور کرتا ہوں پیار دل سے عارف ضمیر کو، کرتا ہوں پیار دل سے یوں عارف ضمیر کو، اور میرا سلام الفت آسی صغیر اور جناب آفتاب بزمی صاحب کی حضور. یہ میں نے پہلے ایک قطعہ لکھا تھا، جی بالکل لکھیں گے جی، پوری نظم لکھیں گے. اور عرض کیا ہے خوشبو بکھر رہی ہے یہ کھلتا گلاب ہے. بزمی صاحب خوشبو بکھر رہی ہے یہ کھلتا گلاب ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی لاجواب ہے. خوشبو بکھر رہی ہے یہ کھلتا گلاب ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی کچھ لاجواب ہے. اور کتنی بلندیوں پہ چمکنے لگا ہے آج، کتنی بلندیوں پہ چمکنے لگا ہے آج. الفت بکھیرنا بھی یقیناً ثواب ہے، او الفت بکھیرنا بھی یقیناً ثواب ہے. اور علم و ادب کے ساتھ یہ چلتا ہے کارواں، علم و ادب کے ساتھ یہ چلتا ہے کارواں. اس کاروان علم کی مکمل کتاب ہے، اس کاروان علم کی مکمل کتاب ہے. اور عارف کی دوستی ہے خلوص و وفا کے ساتھ. باجی توجہ، تھوڑی سی بات سنیں، مقطع عرض کر رہا ہوں، توجہ مقطع سنیں جی کہ عارف کی دوستی ہے خلوص و وفا کے ساتھ، عارف کی دوستی ہے خلوص و وفا کے ساتھ. ستاروں میں دیکھتا ہوں جیسے آفتاب ہے، جیسے آفتاب ہے.